उनका बस नहीं चल रहा होगा, उसके टुकड़े करके चीर फाड़ के रखते हैं, इतना उनके अंदर गुस्सा और तशद्दुद होगा उस औरत के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें उस औरत पे इतना गुस्सा था क्यों, आखिर क्यों उसको चीर फाड़ रहे थे, क्यों उसको मार रहे थे, क्यों उसका रेप कर रहे थे, क्यों उसके जिस्म की वो बोटियां नोच देना चाहते थे, किस चीज़ का गुस्सा उतार रहे थे। ये वो पॉइंट इस पे गौर करें तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन करने वाले। आखिर वो रीजन क्या था पीछे, उनके ब्रेन में ये गुस्सा कहाँ से भरा हुआ था जिसका वो जब बदला निकाल रहे थे, गुस्सा जो उतार रहे थे उस औरत पे, आखिर वो किस चीज़ का गुस्सा था। मैं तो डॉक्टरनियों को कहता हूँ कि लानत भेजो ऐसी जॉबों पे, नौकरियों के ऊपर जहाँ पर बैठकर तुम्हें रातों को रुकना पड़े। अपने अपने क्लिनिक चला लो, इससे बेहतर है सुबह से चलाओ, तुम्हारे पास लाइसेंस सब कुछ है, सुबह से चलाओ, शाम के टाइम बंद करो, अपने घर पे जाओ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि इदारों में तफ्तीश करने वालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट बैठे हुए हैं या जीते जागते अकल और कॉमन सेंस ब्रेन को इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे हुए हैं। कलकत्ता के वाक़े के वाले से ए मोहतरमा की मैंने वीडियो सुनी, इसमें इन्होंने जो बताया, जो कुछ सुना, जिसको दिल चाहे सर्च कर ले। यार एक सीधी कॉमन सेंस की बात है, जिस कॉलेज में, जिस इदारे में ये वाक़या पेश आया, जब बताया जा रहा है कि 10-15 अफराद थे, कई बताया जा रहा है कि 20 अफराद थे, ये 15-20 अफराद एक कॉलेज में या उस इदारे में, चलो मैं इदारा के बात करता हूँ, उस मेडिकल के उस इदारे में ये 15-20 अफराद कौन लोग थे? बाहर से आए थे। अगर तो बाहर से आए थे तो सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर भी था, जहाँ पे वो एक बंदा किसी को नज़र आया, तो ये बाकी बाहर से आते हुए नज़र आए या नहीं आए? सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करने वालों को क्या अकल नहीं है थोड़ी सी? दूसरी बात कि जी वो जब तक आवाज़ नहीं उठाई गई, वायरल नहीं किया गया, जब तक प्रेशर नहीं आया, पुलिस ने तफ्तीश नहीं की। पुलिस किस चीज़ के पैसे लेती है? आवाम के टैक्सों पे ही पुलिस को तनख्वाहें दी जाती है ना, तो आवाम को ही खून कर दिए जाते हैं, तो पुलिस उस वक्त इंतज़ार करती है जब ऊपर वाले लोग डंडा देते हैं। तो ऊपर वाले लोग कौन हैं? अगर ऊपर वाले लोग डंडा देते हैं तो पहले कत्ल के हवाले से क्यों इसको रुख दिया जा रहा था कि जी वो ख़ुदकुशी का रुख क्यों दिया जा रहा था कि ख़ुदकुशी की है? क्या ख़ुदकुशी करने वाले की अपनी टांगें खुद चीरता है कोई, अपनी आँख खुद ही फोड़ देता है, अपने ज़ख़म पे खुद काटने के निशान बनाता है? और यार अल्लाह का खौफ करो, कुछ तुम लोग दुनिया के अंदर जो जलालत मचाए हुए हो, एक तरफ वो 2 नंबर तुम्हारे इंडिया के अंदर 2 नंबर मजहबी पेशवा झूठे खुदाओं के नाम पर कत्लो गारत करवाते हैं, मुसलमान औरतों का रेप करवाते हैं। दूसरी तरफ वो यहूदी साले 2 नंबर खुदाओं की बुनियाद पे गज़ा के अंदर मुसलमान औरतों के रेप करते हैं। फिर वो फ़लस्तीन, बोस्निया, चीचनिया, पता नहीं कहाँ पर औरतों के रेप किए जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ ऐसे ही इससे भी बदतर तरीके से मुस्लिम औरतों के रेप किए जाते हैं, टांगें तोड़ दी जाती हैं, जिस्म के हिस्से काट लिए जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है, नाखून उखाड़ दिए जाते हैं। अब सुनो ना मुझसे, खून के ब्लड के छींटे निकाले जाते हैं, ब्लड टपकना शुरू हो जाता है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, जिस्मों के अंदर सुराख कर दिए जाते हैं। मुस्लिम औरत के साथ ये करते हैं गैर मुस्लिम मर्द, ठीक है। अब ये जो कलकत्ता का वाक़या कहाँ का बता रहे हैं, ये इंडिया का है, तो इंडिया का ना, हिंदुओं के मुल्क के अंदर ये ना, हिंदू ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जो भी रहते हैं मेरी बला से। भाई जी जो 15-20 लोग थे, चलो मान लिया कि 10 लोग थे, तो 10 लोग कहाँ थे? बाहर से आए थे। अगर बाहर से आए थे तो वीडियो में कहाँ पर है तो दिखाओ, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ, ये हैं वो 10 लोग। और उन 10 लोगों को जब वो सीसीटीवी फुटेज पे आ जाए, 10 या 20 जितने भी, पकड़ो आवाम के सामने, सबको वही सज़ा दो जो अल्लाह ने नाफिज की है, जो अल्लाह ने बताई है वो सज़ाएँ दो। और दूसरी बात कि कैमरे भारी होते हैं। अबे कौन सा इदारा है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे अंदर नहीं लगे हुए होते? आजकल तो जगह जगह पे लगे हुए होते हैं, अब तो बाहर दुकानों के बाहर भी लगे हुए होते हैं, सड़कों तक के ऊपर दिख रहा होता है, तो अंदर के कैमरे किधर गायब हो गए? तो दूसरी बात ये कि अगर ये लोग बाहर से आते हुए नज़र नहीं आए अंदर, तो फिर ये अंदर के कोई लोग हैं, और अगर ये अंदर के लोग हैं तो इसका मतलब जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनमें से हैं। तो ये 10-15 लोग जो थे, ये अंदर के कौन लोग हैं जिन्होंने ये बेगैरती दिखाई? और ये वो लोग होंगे जिन्हें ये पता था कि ये आराम करने के लिए इस कमरे में गई है। उनको ये बताया किसने? इस वीडियो के अंदर ये भी बताया गया कि जी वो अपने कोलीग से इजाज़त लेके अपना बातचीत जो भी उनकी थी वो करने के बाद आधी रात को वो आराम के लिए चली गई। उन कोलीग के अंदर से कौन कोलीग थे वो लोग? उनको पता था ना कि ये फ़लाँ जगह पे आराम करने गई है। इन्फॉर्मेशन तो लीक होती है ना, जब कोई किसी को बताता है तब बात पता लगती है कि ये फ़लाँ इस जगह पर है। और फिर वो लोग जो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जब सब कुछ किया तो उस वक्त बाकी सारे कहाँ मरे हुए थे? बात बहुत सारी हैं, सिंपल सी चीज़ें। तफ्तीश करने वाले इंसान के बच्चे हैं और इंसान ही हैं या कोई मशीनें हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। मैं ये जो बात कर रहा हूँ क्या बकवास कर रहा हूँ या भौंक रहा हूँ? जो किसी कुत्ते को समझ में नहीं आ रही। सड़क के कुत्ते के सामने बोलूँ तो समझ में आए कि कुत्ता है, उसको मेरी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही, मैं उसके सामने बोल रहा हूँ उर्दू में या इंग्लिश में, ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, तो फिर कहा जा सकता है वो जानवर है, बल्कि जानवर ही है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो जो इंसान खुद को क्या है और मेरी बात उसको समझ में नहीं आए, वो जानवरों से भी बदतर है। क्योंकि जानवर को ना समझ में आए समझ में आता है, इंसान को समझ में नहीं आए तो वो जानवरों से गया गुजरे लेवल का है। और ये एक वाक़या तो नहीं है ना, उछाला जा रहा है, ठीक है, पकड़ो
اور وہ عبرتناک سزا دو جو اللہ نے بتائی ہے. اپنی سزائیں نہ نافذ کرو, اپنے اداروں کے اپنے بنائے ہوئے یہ تم لوگوں کے جو قانون ہیں نا اس دنیا کے اندر, تم لوگوں نے جو اللہ کے قانون کو زمین پہ مار دیا ہے, اللہ کے قانون اور شریعتوں کو سائڈ پہ رکھ کے رکھا ہوا ہے, اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے دانشوروں کی سزائیں نافذ کر کے, تمہارے دانشوروں کے قوانین بنا کے, تمہارے دانشوروں کی بے بنیاد پر حکومتوں کی سیٹنگیں کر کے تم زمین پہ امن قائم کرو گے. تمہارا باپ نہیں کر سکتا امن قائم. امن قائم کرنا ہے تو جو 1400 سال پہلے اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, انہوں نے جس طریقے سے امن قائم کر کے دکھایا نا, اس کو امپلیمنٹ کرو اس طریقے کو. ان کے شاگردوں نے, ان کے اسٹوڈنٹس نے جس طریقے سے امن قائم کیا, اس طریقے کو امپلیمنٹ کرو. ابے تمہارے لیے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کیا کرتے تھے, کس قسم کی سزائیں دیتے تھے, کس قسم کے جرم پہ کس قسم کی سزا ملتی تھی, اور فوراً ملتی تھی نا جب ثبوت مل جائیں یا گواہ اور ثبوت سامنے ہو. تو آج جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہیں, وائرلیس سسٹم لگے ہوئے تمہارے ہیں, تمہارے سے کوئی بندہ ادھر سے ادھر نکل نہیں سکتا. فنگر پرنٹس تمہارے پاس ہوتے ہیں, ڈیٹیکشن تمہارے پاس ہوتی ہے, وائس تم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہو, پیروں کے نشان ڈیٹیکٹ کر لیتے ہو, ہاتھوں کے نشان ڈیٹیکٹ کر لیتے ہو. اس کے بعد اندر جا کے کچھ پتہ نہیں لگ سکتا. کدھر ہیں سارے ایکسپرٹس گھاس چرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کدھر ہیں میڈیا کے ایکسپرٹ, کدھر ہیں ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ, کدھر ہیں فنگر پرنٹس کے ایکسپرٹس, کدھر ہیں فورنزک کے ایکسپرٹ؟ ابے دنوں کے اندر نہیں, منٹوں میں مسئلے حل ہونے چاہیے جتنی ٹیکنالوجی تم لوگوں کے پاس ہے. چاند پہ جانے کے لیے بلینز آف ڈالر برباد کر رہے ہو. ابے زمین کے اوپر تو پہلے انویسٹ کر لو, پہلے اپنے آپ کو تو صحیح سے امپروو کر لو انسانوں کے لیول پہ لا کے. تمہارے سے تو اپنے جھوٹے خدا ختم نہیں ہو رہے جن کے نام پہ ٹوپی ڈرامے چلا رہے ہو, اور میں ان کے خلاف کھلم کھلا دکھا رہا ہوں کہ تمہارے جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے. ان کے بنیاد پہ دنیا کے اندر 6 ارب انسانوں کو بیوقوف بنا کے رکھا گیا. تم کیا انصاف قائم کرو گے؟ تم اس ایک عورت کے لیے انصاف کر لو, بڑی بات ہے تمہارے لیے. تم کیا دنیا کے اندر اتنی عورتوں کے جو ریپ ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا تم لوگوں کے بس کی یہ بات ہے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام وہی لوگ کریں گے, وہی کر سکتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کے ساتھ, اسی زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کو بنانے والے کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق سزائیں جب دی جائیں گی تب جا کر انصاف اور امن قائم ہوگا, ورنہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اللہ نے بنایا ہے انسانوں کو, وہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے, اسے پتہ ہے کون سی سزا کس طرح کب دینی ہے, اور اس طرح سے دینی ہے. تب سیکھیں گے, تب سبق ملے گا, اور تب ڈریں گے. یہ لوگ ڈرانے کے لیے بھیجے تھے اس نے اپنے نبی. ڈراؤ ان کو اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزاؤں سے ڈراؤ. بے خوف معاشرہ بن گیا تمہارا انڈیا بے خوف ہے, تمہارا پاکستان بے خوف ہے, تمہارا امریکہ بے خوف ہے, خدا سے بے خوف ہے. پوری دنیا کے اندر اکثر انسان خدا سے بے خوف ہے. بات صاف ہے. خدا سے ڈرنے والا, خدا کا خوف رکھنے والا معاشرہ خود بھی سیدھا چلتا ہے, دوسرے کو بھی سیدھا رکھتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ادارے کے اندر اتنے برے طریقے سے کسی کو ٹارچر کر کے, مار کے, کاٹ کے, خون نکال کے ریپ کر دیا جائے عورت کا, اور اس کے بعد صرف احتجاج ہوگا. پولیس اور اوپر کی حکومتوں کو ایسے ادارے بند کرنے چاہیے جب تک تفتیش پوری نہ ہو جائے. بینڈ کر دینا چاہیے ایسے ادارے کو جہاں پر یہ کام ہوا ہو کہ پہلے قاتلوں کا سراغ دو, قاتلوں کی رپورٹ دو, مارنے والوں کی رپورٹ دو, جو شامل ہیں ان کے حوالے سے بتاؤ, ورنہ بند کریں. حکومتیں کیوں نہیں کر رہی؟ کہاں انڈیا کی حکومت ہے؟ کسی کے مرنے کی فکر نہیں ہے کیا؟ قتل کرنا اتنا آسان سمجھا ہوا ہے, جس کا مرضی جس کو چاہے کاٹ پیٹ کے رکھ دے. ایک طرف وہ جے شری رام کے نام پہ مسلمانوں کو کاٹنے والے 2 نمبر مذہب کے 2 نمبر خداؤں کے پیروکار, بھائی ان کے مذہبی پیشوں کی جرت نہیں اب تک میرے مقابلے پہ آ سکیں. اس پوری کائنات کے بادشاہ کے وجود پہ 21ویں صدی میں ناقابل شکست ثبوت میرا اپنا وجود ہے, سمجھے؟ وہ بات کر رہا, تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کر لو اپنی نوٹنکیاں. تمہارے یہ اس طرح کے کیسز آئے روز ہوتا ہی رہیں گے کسی نہ کسی علاقے میں, کسی نہ کسی ادارے میں. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے معاشرے میں لوگ بے خوف ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, حقیقی طور پہ ڈرنے والے, منہ زبانی کلمہ پڑھنے والے نہیں جو صرف منہ کے کلمہ پڑھتے ہیں اور جدھر چاہتے ہیں کسی کو مار دیا, جدھر چاہے جس کو دھوکہ دے دیا, جس سے چاہے مال چھین لیا. نہیں, ان کی بات نہیں کہ وہ منافق ہیں. جو اللہ سے صحیح میں ڈرنے والے اصل مسلمان ہوتے ہیں, پریکٹیکل مسلم, وہ نہیں کرتے ایسے گھٹیا کام. تو جن لوگوں نے یہ قتل یا ریپ یا تشدد کچھ کیا ہے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے. پہلی بات, وہ کچھ اور ہوں گے, یا تو منافق ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں یا ملحد ہیں یا مرتد ہیں یا کچھ بھی ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ بات کی تو گارنٹی میری طرف سے. مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں ہے. مسلمان پروٹیکٹ کرتا ہے, مسلمان ڈیفینڈ کرتا ہے. از اے ڈیفینڈر آف وومن. Muslim is a defender of women. Muslim is a defender of oppressed people. Muslim is the defender of the justice. مسلمان کرتے ہیں دنیا کے اندر امن قائم.
یہ غیر مسلموں کے بس کی بات نہیں ہے. دنیا کے 6 ارب غیر مسلم پوری زندگی کیا پوری قیامت تک کوشش کر لیں امن قائم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ خود اپنے 2 نمبر خداؤں کی بنیاد پہ 2 نمبر مذاہب بنا کے 2 نمبر قسم کے بنیادوں پر ملکوں کو ڈیوائیڈ کر کے 2 نمبر سسٹم پوری دنیا میں چلا کر چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے. ابے ڈنڈے کے زور پہ اور مار پیٹ کر کے تو ایک علاقے کا گنڈا بھی اپنا ڈر بٹھا لیتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر دنیا کے کچھ ملکوں کی مثالیں کوئی دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, لوگ بڑے قانون کو فالو کرتے ہیں, تو بتا دو امریکہ جیسے ملک تک میں تو کتنے ریپ ہوتے ہیں, کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں, پورن انڈسٹریاں چل رہی ہیں وہاں سے, جاپان سے پورن انڈسٹریاں چل رہی ہیں, انڈیا سے پورن انڈسٹری چل رہی ہے, پاکستان سے پورن انڈسٹری چل رہی ہے, چائنا سے پورن انڈسٹری چل رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کی تو پورن انڈسٹریاں چل رہی ہیں. کہاں پہ کہہ دو تم لوگ قانون چل رہا ہے. ابے قانون چلنے والا مجھے کوئی ایک ملک دکھا دو یا اللہ کا قانون چل رہا ہو. سعودی عرب کی بھی بات کرتا ہوں, وہاں پر بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے, کس طرح کے بیلی ڈانس اور کیا کچھ ہوتا ہے, سمجھے. تمہاری اس دنیا کے اندر یہ جو ریپ کرنے والے ہیں ان کو کیا ملا اس کو مار کے؟ انا کی تسکین پوری ہوئی ہے, وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی, ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا, اس کے ٹکڑے کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دیں, اتنا ان کے اندر غصہ اور تشدد ہوگا اس عورت کے خلاف. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس عورت پہ اتنا غصہ تھا کیوں؟ آخر کیوں اس کو چیر پھاڑ رہے تھے, کیوں اس کو مار رہے تھے, کیوں اس کا ریپ کر رہے تھے, کیوں اس کے جسم کی وہ بوٹیاں نوچ دینا چاہتے تھے, کس چیز کا غصہ اتار رہے تھے؟ یہ وہ پوائنٹ, اس پہ غور کریں تمہارے انویسٹیگیشن کرنے والے. آخر وہ ریزن کیا تھا پیچھے, ان کے برین میں یہ غصہ کہاں سے بھرا ہوا تھا جس کا وہ جو بدلہ نکال رہے تھے, غصہ جو اتار رہے تھے وہ اس عورت پہ, آخر وہ کس چیز کا غصہ تھا؟ یہ صرف ایک جنسی خواہش والا ریپ نہیں لگتا مجھے, اس کے اندر بھی ایک انسان آتا ہے ریپ کیا چلا گیا, مارنا توڑنا, خون نکال دینا, دیوار پہ سر مار دینا, جو کچھ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے, جو کچھ میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہیں, ناک توڑ دی, ہاتھ توڑ دی, ہڈیاں توڑ دی, کیا ہے یہ ٹارچر, یہ تشدد, یہ اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکالی جا رہی ہے. کسی نے یا تو بھیجا یا پھر وہ لوگ خود انوالو تھے جنہیں یہ غصہ شامل تھا, تبھی تو اس طرح سے مارا ہے. کسی کو بتاؤ وہ جا کے وہ غصہ نہیں نکال سکتا جو اپنے اندر غصہ رکھنے والا نکالتا ہے. اس میں ملوث لوگوں کو دیکھو, اندر کے ادارے کے کون سے لوگ ہیں, ایسے منظم طریقے سے, ایسے بھرپور طریقے سے, کس طریقے سے کر لیا کسی نے اندر جا کے. باہر کے علاقے میں کسی کو کیا پتا کہ کسی اس کالج کے ادارے کے اندر اس کمرے میں کون سی ڈاکٹرنی بیٹھی ہے, وہ بھی ڈاکٹرنی کے ساتھ. کون سی ڈاکٹرنی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی, کون سی ڈاکٹرنی بیٹھ رات کو جو ہے نا وہاں پہ جا کے انتظار کرے. میں تو ڈاکٹرنیوں کو کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو ایسی جابوں پہ اور نوکریوں کے اوپر جہاں پر بیٹھ کر تمہیں راتوں کو رکنا پڑے. اپنے کلینک چلا لو, اس سے بہتر ہے. صبح سے چلاؤ, تمہارے پاس لائسنس ہے, سب کچھ ہے, صبح سے چلاؤ, شام کے ٹائم بند کرو, اپنے گھر پہ جاؤ. اللہ دینے والا ہے کلائنٹس, وہ دے گا پیشنٹس, تمہیں مل جائیں گے, چلتے ہیں سب کے. تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری لے کے اپنی عزت تار کروا کے اس طرح ذلت کی موت مرنے کے لیے جاؤ, اور راتوں کو ڈیوٹیاں دو تم ان اداروں کے لیے, ان اداروں میں, ان اسپتالوں میں, یا کسی بھی جگہ پر جا کے جہاں تمہاری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے. جس کا دل چاہے گا تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. لعنت بھیجو ایسی جابوں کے اوپر. تم محتاج ہو کہ ان کی نوکریوں کی, اسکل سیکھیے, ڈاکٹر ہو, اسکلز ہیں تمہارے پاس, یو آر این ایکسپرٹ. ڈائریکٹ اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرو اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرو, کماؤ, کس نے روکا؟ بزنس کرو, اپنا بزنس کرو. یہ ڈاکٹر جتنے بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں, ہم خدمت انسانیت کرنے والے ہیں, لیتے ہیں نا فیس, سرجری کی فیس, مشورے کی فیس, تم بھی لے لو. کتنے میل کلینکس چلا رہے ہیں اپنے, تم بھی چلاؤ, کس نے روکا؟ زیادہ پرابلم ہے, گارڈ کو رکھ لو, کسی اچھے گارڈ نہیں, گارڈ کے اوپر تو فیمیل گارڈ کو رکھو, فیمیل زیادہ طریقے سے پروٹیکٹ کر لے گی انشاءاللہ, اگر وہ تم سے جیلس نہ ہو. کسی ڈاکٹر نہیں کو گارڈ کے طور پہ نہ رکھ لینا. فیلڈ والے سے حسد کرتا ہے, یہ بھی بتا دو, آگے بڑھتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتا. تو کسی ایسی لڑکی جو مارشل آرٹ سیکھی ہوئی ہو, آئیڈیا بھی دے رہا ہوں, جو مارشل آرٹ سیکھی ہوئی ہو, ڈیفینڈر ہو, اور کوئی ایسی عورت جس نے مارشل آرٹ تب سیکھا ہو جب اس کا ریپ ہوا ہو, کسی ایسی عورت کو جاب پہ رکھو, زیادہ بہتر ہے. اس کے اپنے اندر بھی غصہ تو ہوگا نا ماسی کا کہ اس کے ساتھ کسی نے ریپ کیا تھا, تو وہ ہونے نہیں دے گی. یہ غصہ اسی کے اندر آئے گا جس کے ساتھ برا کیا گیا ہو, وہ کھڑا ہوتا ہے ڈیفینڈ پہ. آئی سمجھ؟ کسی ایسی کو جاب پہ رکھو اور لائسنس اسلحہ وغیرہ ساتھ میں ہو, اپنا چلاؤ کلینک, کیا ضرورت ہے؟ اس کی بھی تنخواہ, اس کا بھی روزگار کا مسئلہ, تمہارا بھی روزگار کا مسئلہ, کیا ضرورت ہے ان کے اداروں میں بیٹھ کے جوتے کھاؤ, چٹکاؤ. آ گئی سمجھ میں؟ میں نے کافی باتیں کر دی ہیں, باقی رہ گئے یہ لوگ, یہ جو اوپر کے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں. ابے یہ کوئی اونچا نہیں ہے, یہ تمام انسان اللہ کے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے سوائے تقویٰ کے. جس میں جتنا تقویٰ ہے, جتنا گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, اتنا اس کے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ ہے. ورنہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں, ٹھیک ہے؟ نہ کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے پہ, کوئی افضلیت نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے, ہم فلانے, ہمارے یہ اسٹیٹس, ہماری اتنی دولت, ہم ڈاکٹر, ہم انجینئر, پروفیسر, ہم آفیسر, کوئی آرمی اور فلانا اور حکمران.
اس سے کوئی اوپر نہیں ہوتا, کچھ اوپر نہیں ہے. اصل اوپر وہی ہے جسے اللہ نے درجے دیے اپنے اپنے نزدیک. بس دنیا کے انسان کہاں سے آ گیا دوسرے کو اوپر نیچے کرنے والا؟ تم بھی انسان, میں بھی انسان, باقی سب بھی انسان. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر ایسوں کے طلبے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. رولنا تو سالوں کو, جب ان کو ڈاکٹر نہیں ملیں گے نا اداروں کو, تب ان کو سمجھ میں آئے گا. یا تو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں اور تمیز سے بیٹھیں. ویسے ہی جگہ جگہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر اسکینڈل چل رہے ہیں, ننگے ناچ چل رہے ہیں, اور پاپ کلب چل رہا ہے, اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا, صرف جسم کے بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جگہ جگہ جسم کے بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, فلاں کالج میں ننگے ڈانس, واہ اس کالج میں یونیورسٹی میں ننگے ڈانس. کتنے لوگ اسکالرز وغیرہ اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن کیا کانوں پہ جونگ رنگ رہی ہے کسی کے؟ نہیں. کیونکہ جو خود ننگا ہو وہ دوسرے کو ننگا ہونے سے کیسے روکے گا؟ ابے جو خود ریپ میں ملوث ہوں, جو خود ریپ کرتے ہوں, جو خود عورتوں کے پاس منہ کالے کرتے ہوں, وہ کہاں سے وہ قانون نافذ کریں گے جس سے یہ زنا کرنے والے کو سنساری کرنے کی سزا دی جائے گی؟ وہ تو خود ڈرتے ہیں کہ ان کے اپنے ثبوت دوسروں کے پاس ہے. جس دن وہ سزا نافذ کریں گے وہ ان کو ننگا کر دیں گے, اور سارا کا سارا کھیل خراب ہو جائے گا ان کا. شیطان کے کتے مل کر کام کرتے ہیں, اور رحمان والے پتہ نہیں کس بات سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر.